अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बैत अक़बा के बारे में। अक़बा प्लेज क्या है, बैत अक़बा उला क्या है, बैत अक़बा सानी क्या है, बैत अक़बा उला में कितने बंदों ने बैत किया, बैत अक़बा सानी में कितने बंदों ने बैत किया, इन बैत के बाद इस्लाम को क्या फ़ायदा हुआ, मुसलमानों को क्या फ़ायदा हुआ, और ये किन किन किस जगह पे हुए, और अक़बा का लफ्ज़ी मतलब क्या है, और इनमें कितने बंदों ने मतलब बैत के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन कौन से इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे। तो इन चीज़ों को जो है हम लोगों ने पिछले वीडियो में तफसील से डिस्कस किया था। तो इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक शुरू करूं, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हम लोग उन सवालात को डिस्कस कर रहे हैं जो पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, या कि दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो सवालात पूछे जाते हैं उनमें इस्लामिक स्टडीज़ के जो सवालात पूछे जाएँ, फ़िलहाल हम लोग जो है उन सवालात को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में तो अक़बा प्लेज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज जो है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिजरत मदीना के बारे में, कि हिजरत मदीना कब हुआ, कैसे हुआ, इन उसके फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो हिजरत से पहले जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब दिखाया गया, जिसकी रिवायत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे तुम्हारे हिजरत का मकाम दिखलाया गया है। ये लावे की दो पहाड़ियों के दरमियान वाक़ एक नखलिस्तानी इलाका है। इससे मुराद यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इससे मुराद मदीना था। तो उसने एक इंडिकेशन दे दिया था मक्का के मुसलमानों को कि आप लोगों को हिजरत करना है किस जगह पर। तो जब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंडिकेशन दे दी तो हिजरत मदीना से पहले मक्का के मुसलमानों ने मदीना की तरफ हिजरत करना शुरू किया। हिजरत का जो लफ्ज़ी मतलब है, इससे इस्लामी इस्तिलाह में जो मतलब है वो ये है कि अल्लाह पाक की खातिर, अल्लाह पाक की रज़ा की खातिर, उसकी विल की खातिर अपने हर चीज़ को छोड़ छाड़ के जो है एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी करने को हिजरत कहते हैं। जो पहला मुसलमान जिसने मक्का से मदीना हिजरत किया वो हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हिजरत किया। उसने जो है बैत अक़बा कुबरा यानी बैत अक़बा सानी जो हुआ था उससे एक साल पहले मक्का से हिजरत करके वो मदीना चले गए। वो जब हिजरत कर रहे थे तो उसने अपने बच्चों यानी बेटा और बीवी को लेकर हिजरत के लिए निकले। तो जब वो अलबत्ता मकाम पे पहुँचे तो उसके इनलाज जो थे यानी सास ससुराल वाले, उन लोगों ने कहा, बाबा तुमको जिधर जाना है जाओ, हम लोगों के जो बेटी है, हम लोग की बेटी हम लोग को वापस कर दो, हम पता नहीं तुम किधर जाके रुल जाएगा, हमारी बेटी काम का ख्वार हो जाएगी, हम लोग अपनी बेटी को नहीं देते हैं आपको ले जाने के लिए। तो यूँ जो है उसकी वाइफ को और उसके बेटे को, चूँकि बेटा छोटा था तो वाइफ के साथ माँ के साथ चला गया, बल्कि उसने खुद छोड़ा कि भले माँ के साथ हो जाए क्योंकि बहुत छोटा था। तो वो लोग ससुराल वाले उसकी बेटे और उसकी बीवी को वापस ले आए। वो जो है अकेला फिर उसने हिजरत किया मक्का से मदीना। तो उसकी वाइफ जो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी, वो अपने बेटे हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लेकर के डेली ये अलबत्ता मकाम जहाँ पे उन लोगों को उनसे बिछड़े थे अपने शौहर से, वो बिछड़ी थी, तो उस मकाम पर जा कर के उधर बैठ के रो के शाम को वापस आती थी। तो ये डेली एक साल तक उसकी रूटीन थी। तो ये चीज़ जो है ससुराल वालों ने देखा, लास्ट में उसको तरस आ गया उनको। तो उन लोगों ने क्या किया, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बोला कि आप भले अपने शौहर के पास चली जाएं। तो उसने अपने बेटे को लिया और अकेली मक्का से मदीना की तरफ हिजरत को निकली। जब वो तनहीम मकाम पर पहुंची तो उस्मान बिन अबी तला उसको मिले, तो उसने इनको उधर से लेकर के आगे जो है कुबा तक पहुंचाया और उससे कहा कि आपका शौहर कुबा में आप जाएं। तो यूं जो है वो लोग अपने हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो है अपने हस्बैंड के पास पहुंच गई। दूसरा जो हिजरत हुआ था, हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हिजरत की थी।
جب وہ ہجرت کر رہے تھے تو قریش والوں نے اس کا راستہ روکا اور اس سے بولا کہ آپ جو ہے مکہ مدینہ کے رہائشی تھے، آپ ادھر آئے، آپ کے ساتھ کچھ نہیں تھا، آپ جو ہے اکیلے آئے تھے، پھٹے کپڑے لے کے آئے تھے، لیکن ہم لوگوں نے آپ کو ادھر سپورٹ کیا، آپ کو کے ساتھ تجارت کی، آپ کو تجارت کے گر سکھائے، یوں آپ امیر ہو گئے۔ ابھی آج جو ہے آپ یہ سارا پیسہ جو لے جا کے مدینہ میں آپ لے جا رہے ہو، لہٰذا آپ کو جدھر جانا جاؤ، یہ جو آپ نے ادھر بیٹھ کے کمائے وہ چیز ہم لوگ نہیں چھوڑتے ہیں۔ یوں جو ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا جو اس کا مال تھا، جائیداد تھا، وہ چھوڑ چھاڑ کے دین کی خاطر، اللہ کی خاطر مکہ سے مدینہ اس نے ہجرت کی۔ جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناپاک ہے۔ تیسرا جو ہجرت ہوا تھا وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عیاش بن ابی ربیحہ اور حضرت حشام بن عاص بن وائل جو تھے، ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے جو اشارہ دیا تھا وہ تو پہلے سے دے دیا تھا۔ تو ان لوگوں نے ایک فکس مقام پوائنٹ بتایا کہ اس جگہ پر سارے آ جائیں گے، ادھر سے ہم لوگ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ جو ہی وہ لوگ جو اس مقام پر پہنچے تو اشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں کو پتہ چلا کہ اشام جو ہے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں اور یہ لوگ مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ آئے اور حضرت اشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا کہ ہماری والدہ نے بولا جب تک اشام واپس نہیں آئے گا میں نہ کنگھی کروں گی، نہ میں بیٹھوں گی، نہ کھانا کھاؤں گی، سارا دن دھوپ پر بیٹھی رہوں گی۔ تو ان لوگوں نے ریکویسٹ کیا حضرت اشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ واپس گھر جائیں تاکہ والدہ جو ہے یہ اپنی یہ جو اس نے لیا ہے، عہد کیا ہے، اس سے واپس پھر جائیں۔ تو حضرت اشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پگھل گئے کہ اور واپس سونے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا کہ بابا یہ لوگ جو ہے پاٹ کر رہے ہیں، یہ لوگ جو ہے آپ کو ٹھگا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ کی اگر امی ویسے کر رہی ہے، دھوپ پہ بیٹھی ہے، تو اس کو تھوڑا دھوپ تنگ کرے گا تو یہ واپس گھر چلی جائے، سائے میں جائے گی، تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ نہیں جاؤ بابا ان کے ساتھ۔ مگر حضرت اشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانا اور ان کے ساتھ واپس ہوا۔ جب وہ واپس ہو رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اشام آپ جا رہے ہو، آپ میرا اونٹنی لے کے جاؤ، اگر راستے میں بالفرض ان کی نیت میں کوٹ ملا آپ کو، آپ جلدی جلدی میرا جو اونٹنی ہے وہ دوڑنے میں تیز ہے، پھر آپ جو ہے واپس بھاگ کے آ جانا۔ تو یوں وہ لوگ جو ہے حضرت اشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے مکہ کی طرف نکلے۔ جب وہ مکہ کے نزدیک پہنچے تو ان لوگوں نے ریسٹ کا فیصلہ کیا کہ تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں۔ جب وہ لوگ اونٹنی سے اترے تو جو ہے حضرت اشام کو اس کے بھائیوں نے پکڑ کے باندھ کر کے مکہ لے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 صحابہ کے ساتھ پھر مکہ ہجرت کر دیا۔ تو حضرت یہ سوال پوچھا جاتا ہے حضرت عمر نے کتنے لوگوں کے ساتھ ہجرت کی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 صحابہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کیا۔ ادھر جو ہے یہ لوگ مسلمانوں کی ہجرت جاری تھا، تو قریش کا جو ہے وہ بڑھ رہا تھا ٹینشن۔ تو بیعت عقبہ کبریٰ جو تھا، بیعت عقبہ ثانی جو تھا، اس سے تقریباً 2.5 ماہ بعد ان لوگوں نے یہ قریش نے ایک میٹنگ رکھا 26 صفر 1490 12 ستمبر بمطابق 12 ستمبر 622 عیسوی کو جمعرات کے دن کے پہلے پیر جو ہے قریش نے ایک میٹنگ کال کی دارالندوا میں۔ اس کو دارالندوا بھی بولتے ہیں، دارالنجوا بھی بولتے ہیں۔ دارالندوا یا دارالنجوا وہ جگہ ہے جہاں پہ قریش بیٹھ کے پارلیمانی فیصلے کرتے تھے، سیاسی پولیٹیکل ایشوز کو ڈسکس کرتے تھے۔ یہ ان کا بیٹھنے کا یعنی مقام تھا، ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کا۔ تو اس ایمرجنسی جو میٹنگ ان لوگوں نے کال کی تھی، اس میں جو تمام جو قریش کے قبیلے تھے، نوٹیبلز تھے، ان کو ان لوگوں نے انوائٹ کیا تھا۔ یہ جو قریش کے قبیلوں کے نمائندے تھے ان کے نام جو یہ ہیں جو دارالندوا میں ان لوگوں نے انوائٹ کیا۔ ابو جہل جو تھا بنو مخزوم کلین کو ریپرزینٹ کر رہا تھا،
جابیر بن مطعم، تہیمہ بن عدی اور حارث بن عامر جو ہے بنی نوفل بن عبد المناف قبیلے کو ریپرزینٹ کر رہا تھا۔ شیبہ، عتبہ، ابو سفیان جو تھے وہ بنی عبد الشمس بن عبد المناف کلین کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ نظر بن حارث جو ہے بنو عبد الدار کلین کو ریپرزینٹ کر رہا تھا۔ ابو البختری بن حشام، زہمہ بن اسود اور حکیم بن حزام جو ہے بنو اسد بن عبد العزیٰ کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ نبی بن حجاج، منبع بن حجاج فرام بنی سیم، یہ بنی سیم کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ امیہ بن خلف جو ہے بنی جمعہ کو ریپرزینٹ کر رہا تھا۔ یہ جو ہے ریپرزینٹیٹیو تھے اس ایمرجنسی میٹنگ کے۔ اس میٹنگ میں ان لوگوں نے ڈسکس کس چیز کو کیا، کس وجہ سے ان لوگوں نے میٹنگ رکھا؟ اس میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے نمٹا جائے، اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے، اس کو کیسے ناکام بنایا جائے۔ ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے یہ ہنگامی میٹنگ قریش کفار مکہ نے دار الندوہ میں یا کہ دار الندوہ میں کال کی تھی۔ تو ادھر جو ہے ابو الاسود جو تھا اس نے سجیشن دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تڑیفار کرتے ہیں، جلاوطن کر دیتے ہیں، مکہ سے نکال دیتے ہیں، ہم لوگوں کا ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ ابو البختری نے سجیشن دی کہ نہیں، اس کو باندھ دیتے ہیں، ہاتھ پیر باندھ دے کے کسی کمرے میں بند کر کے ادھر چھوڑ دیتے ہیں، ادھر ہی بھلے بھوک سے پیاس سے وہ خود ہی مر جائے گا، جیسے کہ ہم لوگوں نے زہیرہ اور نبغہ شاعر کا کیا تھا، یعنی شاعروں کو کے ساتھ ان لوگوں نے پہلے بھی ایسا کیا تھا۔ لیکن ابو جہل نے کہا، اپنا ایک مشورہ دیا، اس نے کہا کہ ایسا نہیں، بلکہ ایسے کرتے ہیں ہر قبیلے سے ایک بندہ ایک تلوار اٹھائے جو اٹا کٹا بندہ ہو، یہ سارے بندے جو ایک ہی ٹائم بیک وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کریں گے، حملہ کریں گے، اور اکٹھے جب حملہ کریں گے تو بنی ہاشم جو ہے وہ سارے قبیلوں کے ساتھ نہیں لڑ پائے گا، تو یوں خون بہا پہ راضی ہو جائے گا، پھر ہم لوگ جو ہے اس کو خون بہا دے دیں گے، یوں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو تمام لوگ جو اس بات پر ایگری ہو گئے۔ تو جب یہ میٹنگ ہو گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام جو اللہ پاک نے اس کو بھیجا کہ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کرو، تو وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے اس ڈیسیجن کے متعلق اور پلان کے مطابق آگاہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ اللہ پاک نے بولا ہے کہ آج رات آپ اپنے بستر پہ نہیں سونا، بلکہ آج رات آپ مائیگریشن اسٹارٹ کر دینا۔ تو اس بات پر جو ہے ابھی زور کا ٹائم ہو گیا، تب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک زور کے وقت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر گئے اور اس کو بولا کہ آج رات ہم لوگ نکلیں گے مائیگریشن کے لیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے سے ہی 2 اونٹنی تیار کیے تھے اور کسی بندے کے پاس تھے، وہ ان کو سنبھال رہا تھا۔ تو قریش نے اپنا جو پلان بنایا، اس پلان پر عمل کرنے کے لیے اس لوگوں نے 11 بندے چنے کہ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اکٹھے حملہ کریں گے۔ ان میں جو سب سے پہلا بندہ تھا ابو جہل، پھر حکم بن عاص، عقبہ بن ابی معیط، نظر بن حارث، امیہ بن خلف، زہمہ بن اسود، تہیمہ بن عدی، ابو لہب، ابی بن خلف، نبیہ بن حجاج، منبع بن حجاج۔ یہ جو 11 بندے تھے، ان لوگوں نے ٹاسک دیا تھا کہ آپ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر اٹیک کریں۔ تو یہ لوگ جو ہے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرنا شروع کیا اور انتظار کیا کہ تاریخی بڑھ جائے گی رات کی، تو تب ہم لوگ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کریں گے۔ ادھر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا کہ آج، اس نے کہا تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، حضرت علی کو بولا کہ تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، میری یہ سبز چادر اوڑھ کر سوئے رہو، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ ادھر سو جائیں۔ یہ جو ٹائم تھا، یہ رات تھا سفر ہجرت کا جو ہے 27 صفر 14 نبوی 12 یا 13 ستمبر 622 عیسوی، اسی رات جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جو ہے اس کی جگہ پر سو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
باہر نکلے اور اس کے ہاتھ میں پتھروں کی ذرات سے بھرا ریت تھا. وہ یہ جو باہر کھڑے تھے لوگ ان کے سروں پہ وہ تھوڑا تھوڑا ڈال رہا تھی. 11 بندے جو کفار کے ادھر کھڑے تھے اور ایک آیت تلاوت کرتے ہوئے جا رہے تھے, سورہ یاسین کی آیت نمبر 9. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور ادھر سے وہ لوگ جو ہے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پیچھے والے کھڑکی سے وہ لوگ نکل گئے. یہ آیت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی آیت تلاوت کرتے ہوئے نکلے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی, جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے. تو یہ آیت تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے نکلے تھے. ادھر سے جب یہ لوگ کھڑکی سے نکلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے, تو ان لوگوں نے رخ جو ہے مدینے کا نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ مسلمان جو ہے ہجرت مدینے کی طرف پہلے سے کرتے آ رہے ہیں, اور مدینے میں مسلمانوں بیعت عقبہ اولیٰ اور عقبہ ثانی کی وجہ سے ادھر مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ گیا ہے. ان لوگوں نے پہلے سے انویٹیشن بھی دیے تھے کہ آپ لوگ ادھر سے نقل مکانی کر کے ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں. تو اس کو پتہ تھا کہ قریش جو ہے جب ہمارے نکل جانے کا قریش کو پتہ چلے گا تو قریش جو ہے مدینے کا رخ کرے گا ہم لوگ کا تعاقب کرنے کی. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوزٹ سائیڈ جو ہے لے لی اور یمن کی طرف نکل پڑے. آگے جا کے کوہ سور پر پہنچے تو ادھر جو ہے ایک غار تھا, غار سور اس کے نام سے مشہور تھا. اس میں جو ہے اس کے پاس گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے اس غار میں گئے اور اس غار کی صفائی کی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کیا کہ آپ اندر آ جائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یوں غار کے اندر گئے اور وہ لوگ ادھر ٹھہرے. ادھر جو ہے اسی دوران جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عباس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا کہ آپ جو ہے رات کی تاریکی میں آ کے ہم لوگوں کو قریش کے پلانز کے بارے میں بتا دینا. دن کو ان کے پاس بیٹھنا, وہ لوگ کیا کیا باتیں کرتے ہیں, پھر رات کو آ کے ہم لوگوں کو وہ باتیں بتا دینا. تو وہ لوگ اسی غار میں بیٹھے ہوتے تھے. تو یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آ کے پلانز بتا دیتا تھا قریش کے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو ہے بکریوں کی چرانے والا بندہ تھا, اس کا نام تھا عامر بن فہیرہ. وہ کیا کرتا تھا, جب دیکھتا تھا حضرت عبداللہ جو ہے غار میں گیا اور واپس نکل گیا, وہ پھر جو ہے اسی علاقے میں اپنے بکریاں لاتا تھا. حضرت ابوبکر کے سارے بکریاں ادھر ہی سے گزرتا تھا تاکہ جو پاؤں کے نشانات ہیں وہ ختم ہو جائیں, کسی کو پتہ نہ چلے ادھر سے کوئی بندہ گزرا ہے اس غار کی طرف. اور ادھر بکریاں لے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے دودھ نکال کے دودھ بھی پلاتا تھا. تو اس غار میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے جو ہے 3 دن رہے, جمعے کے دن, ہفتے کے دن اور اتوار کے دن. یہ تینوں دن جو ہے یہ لوگ اس غار میں رہے. تو یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کون کون سے دن جو ہے غار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے رہے. تو جمعہ, ہفتہ, اتوار, 3 دن یہ لوگ اس غار میں رہے. جب قریش کو ادھر جو ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکل گیا کمرے سے اپنے, قریش والے جو ہے یعنی یہ 11 بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گیٹ پہ کھڑے تھے کہ یہ تاریکی بڑھ جائے گی رات کی تو ہم لوگ اٹیک کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو ایک بندہ ادھر سے گزرا, اس نے ان کو دیکھا, بولتے ہیں آپ لوگ ادھر کیوں کھڑے؟ تو ان لوگوں نے بولا ہم لوگ اپنے کام کو انجام دینے کے لیے کھڑے ہیں. تو اس نے بولا ارے بیوقوفو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کب کا ادھر سے نکل گیا آپ لوگوں کے سامنے سے, اور آپ لوگوں کے سروں پہ جو ہے مٹی ڈالتا ہوا نکل گیا. تو ان لوگوں نے چیک کیا, واقعی مٹی تو ہم لوگ کے سر پہ, لیکن جان کے دیکھا اندر کوئی بیڈ پر جو ہے بندہ سویا ہوا ہے. تو ان لوگوں نے مطمئن ہو گئے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک نہیں نکلا, سویا ہوا ہے, تھوڑا رات تاریخی ہو جائے ہم لوگ پھر جو اٹیک کریں گے. جب تاریکی ہوتے 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 صبح ہو گیا تو دیکھا حضرت علی نکل گیا کمرے سے. تو ان لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے؟ تو آپ نے بولا مجھے نہیں معلوم.
تو حضرت علی کو پکڑ کے لایا دارالندوا میں، ادھر بیٹھ کے انویسٹیگیشن کیا تو کچھ حاصل نہیں ہو گیا۔ پھر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، ادھر جا کے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا کہ مجھے بھی کچھ نہیں معلوم۔ تو اس بات پر جو ہے ابو جہل نے تھپڑ مارا۔ تو یہ سوال پوچھا تھا ابو جہل نے کس بیٹی کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھپڑ مارا؟ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ مارا۔ اس کے بعد جو ہے یہ لوگ آ گئے دارالندوا میں، اور ادھر جو ہے ایک اناؤنسمنٹ کیا، ایک اعلان کیا کہ جو بھی ان دونوں کو لائے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے انعام میں۔ تو یہ 3 دن گزر گئے، قریش نے تھوڑا قریش کا سسٹم جو ہے کمزور ہو گیا، تعاقب کرنے کا دھیان کسی اور جگہ ہو گیا۔ تو جس بندے کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنیاں دی تھی کہ آپ ان کو سنبھالو، اس کا نام تھا عبداللہ بن عریقت لیسی۔ یہ وہ بندہ تھا جو اس کو مقرر کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ ہم لوگوں کی رہنمائی کریں گے راستے میں، اور اونٹنیاں بھی اس کو دی اور رہنمائی کا بھی بولا، اور اس کو یہ بھی بولا مکہ سے نکلنے سے پہلے کہ آپ جو ہے 3 دن ہم لوگ غار سور میں رہیں گے، تیسرے دن جو ہے آپ آ جانا۔ تو اسی پلان کے مطابق تیسرے دن جو ہے غار ہرا پر گیا اونٹنیاں لے کر، غار سور پر گیا اونٹنیاں لے کر۔ تو ادھر سے وہ لوگ مدینہ کے لیے سمار کی رات، پیر کی رات، پہلا ربیع الاول 1 ہجری یعنی 16 ستمبر 622 عیسوی کو وہ لوگ اونٹ لے کر غار سے نکلے۔ تب تک پھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو راشن وغیرہ سفر کے لیے ان کے لیے لایا، زاد راہ۔ تو آپ کے پاس جو ہے آپ رسی لانا بھول گئی تھی ان کو لٹکانے کے لیے، ٹانگنے کے لیے۔ تو جب دیکھا رسی نہیں تو آپ نے اپنا پٹکا اتارا، اور پٹکا جو ہے کہ 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے سے جو راشن تھا اس کو باندھ کے لٹکا دیا اونٹنی پر، اور دوسرا واپس اپنی کمر پر باندھ لیا۔ تو اس کی کام کی وجہ سے اس کو ذات النطقین بھی کہتے ہیں۔ یہ ذات النطقین حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لقب ہو گئی ادھر سے۔ تو ان لوگوں نے اپنا جرنی سٹارٹ کیا، سفر سٹارٹ کیا، ہجرت سٹارٹ کیا۔ تو 4 بندے تھے، ایک جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا عبداللہ بن عریقت لیسی۔ یہ ویسے تھا نن مسلم، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتماد کا بندہ تھا، تو اس کو اٹھایا یہ راستہ دکھانے کے لیے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کا جو بکری چرانے والا بندہ تھا عامر بن فہیرہ، یہ بھی تھا۔ 4 بندے تھے یہ لوگ، غار سور سے مدینہ کے لیے نکلے۔ جو رہنما تھا اس نے یمن کا رخ کیا، پہلے کچھ میل سفر کرنے کے بعد جو ہے ساحلی علاقے کی طرف موڑ دیا۔ پھر جو ہے ایسا راستہ پکڑا جس پر جو ہے بہت کم لوگ گزرا کرتے ہیں۔ یہ جو روٹ پکڑا، یہ جو راستہ پکڑا وہ بحر احمر کے نزدیک تھا۔ ابن اسحاق نے اس سفر کے جو جدھر پاک صلی اللہ علیہ وسلم والوں نے سفر کیا ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا، ان کے علاقوں کو۔ اس نے کہا کہ جب رہنما آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلا تو زیرین مکہ سے نکلا، پھر ساحل کے ساتھ چلتا ہوا زیرین اسپان سے راستہ کاٹا، پھر زیرین عماج سے گزرا، پھر قدید پار کرنے کے بعد پھر واپس راستہ کاٹا، اور وہیں سے آگے بڑھتا ہوا اخرار سے گزرا، پھر سینۃ المرہ سے، پھر لقف سے، پھر بیابان لقف سے گزرا، پھر مجا کے بیابان میں پہنچا، اور وہاں سے ہو کر غدوین سے ہوتا ہوا پھر ذی قشر کی وادی میں داخل ہوا، پھر اجرو پہنچا، پھر بیابان تہن کی وادی ذوالسلم سے گزرا، پھر وہاں سے ابابید
اور اس کے بعد فاجا کا رخ کیا، پھر ارج میں اترا، پھر رقوبہ سے سینۃ الاہر میں چلا، یہاں تک کہ وادی رحم میں اترا اور اس کے بعد قبا پہنچ گیا۔ یہ جو علاقے ہیں ابن اسحاق نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے گزرے تھے۔ اس سفر کے دوران بہت سارے واقعات ہوئے۔ پہلا واقعہ یہ ہو گیا کہ ایک پوری رات اور آدھا دن سفر کرنے کے بعد ایک چٹان ملا جس جو تھوڑا سایہ تھا اس کا، تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا ہم لوگ تھوڑا ادھر ریسٹ کرتے ہیں، تو وہ جو ہے چٹان کے پاس پہنچے تو دیکھا ایک چروایا بکریاں لے کے آ رہا ہے، تو چروایا بکریاں لے کے پہنچا تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ بھی آپ کے پاس دودھ ہے؟ تو اس نے کہا بکریوں میں دودھ ہے، تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا دودھ نکالا اور سب نے پی لیا۔ تو اتنے میں جو ہے جو چروا تھا بکریاں چرانے والا اس نے پوچھا یہ بندہ، جو نبی پاک کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ بندہ جو آپ کے ساتھ ہے یہ کیا ہے، کون ہے؟ تو وہ ایسا تھا کہ دو اونٹنی تھے، چار بندے تھے، تو ایک آگے بیٹھتا تھا ایک پیچھے بیٹھتا تھا، تو ایک اونٹنی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک پر جو ہے وہ رہنما اور عامر بن فہیرہ بیٹھے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھا تھا اور حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے، چونکہ عمر میں جو ہے حضرت لگتا تھا، حضرت ابو صدیق تھوڑا بڑا لگتا تھا، تو اس وجہ سے اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ خماش یہ ہے، تو اس سے ہی پوچھا، تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا عمدہ جواب دیا اور کہا کہ یہ بندہ جو ہے مجھے راستہ دکھاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اور اس کو جواب دیا چرواہا کہ یہ بندہ مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ اب یہاں بندے نے یہ مطلب لیا کہ جو ہے واقعی سفر پہ جا رہے ہیں راستہ دکھاتا ہوگا، لیکن حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ جو تاکہ یعنی وہ راہ حق کی راستے کی بات کر رہے تھے۔ تو یہ ایک واقعہ، یہ واقعہ۔ دوسرا واقعہ معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے سے گزرے یہ لوگ، تو ادھر جو ہے دیکھا، اس سے پوچھا معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بھی کھانے کا کچھ انتظام ہے؟ تو آپ نے بولا نہیں ہے، بکریاں شوہر لے کے چرانے کے لیے لے گیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک کمزور بکری ادھر کڑی ہے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ بکری آپ کا ہے؟ تو حضرت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بولا ہاں یہ میری بکری ہے، لیکن یہ جو ہے بہت کمزور ہے، ریوڑ کے لائق نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کو گھر میں رکھا ہے، اس کو باہر جانے نہیں چھوڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے دودھ تھوڑا نکالوں؟ تو اس نے کہا بے شک آپ نکال لیں اگر اس میں دودھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن مانگا تو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نکالا اپنے مبارک ہاتھوں سے، تو سب چار بندوں نے پی لیا، جو اس کے بعد معبد نے پی لیا، واپس برتن بھر کے رکھ دیا۔ دوسرا واقعہ جو ہوا اس کے بعد والا واقعہ، حضرت سراقہ بن مالک جو تھا اس کا، وہ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ادھر جو ہے کوئی شخص آیا، بولتا ہے میں ابھی ادھر سے میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے۔ وہ اس لیے اس چیز کو انٹرسٹڈ تھے یہ بات کرنے میں، کیونکہ قریش نے 100 اونٹوں کا جو ہے انعام رکھا تھا، تو ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ میں ان کو پکڑ کے قریش کے حوالے کروں تاکہ یہ انعام مجھے ملے۔ یوں جو ہے سراقہ نے دیکھا کہ ان کا بات ٹال دو، پھر میں اکیلے جاؤں گا ان کے پیچھے، پکڑ کے انعام میں لے لوں گا۔ تو اس نے بولا نہیں، یہ آپ نے کوئی اور بندے دیکھے ہوں گے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ تو اس پر جو ہے مجلس جو ہے خاموش ہو گیا، مجلس کا ذہن دوسری طرف ہو گیا، تو پیچھے سے سلو سراقہ جو ہے نکل گیا اور اپنی لونڈی کو بولا میرا گھوڑا فلانے علاقے میں لانا، میں ان کے پیچھے جاؤں گا۔ تو اس نے گھوڑا لا کے دیا، تو سراقہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والوں کا پیچھا کرنے کے لیے نکل گیا۔ تو راستے میں جا رہا تھا، جو ہی وہ ان کے قریب پہنچا، یہ جو دن تھا یہ سفر کا تیسرا دن تھا، غار سور سے یعنی بعد کا جو سفر تھا تیسرے دن، قدید کے مقام پر جب پہنچے تھے تب جو ہے سراقہ نے ان کا پیچھا کیا۔ تو سراقہ بولتا ہے کہ میں جب ان کا پیچھا کر رہا تھا تو جب نزدیک پہنچا میرا گھوڑا سلپ ہو گیا، ہم لوگ گر گئے، تب تک اٹھے، اپنے آپ کو سنبھالا،
सही किया, फिर घोड़े पे बैठा, फिर इनका पीछा किया, फिर आगे गया, नज़दीक पहुंचा तो मेरा घोड़ा के आगे वाले पाँव रेत में फंस गए। फिर जो है उतरा, घोड़े को निकाला, घोड़े को डांटा, फिर जो है सवार हो गया, फिर इनका पीछा किया, फिर नज़दीक गया, फिर घोड़ा फंस गया। तब बोलते हैं मेरे जहन में आया कि ये बंदा जो है आम बंदा नहीं है, तुम इसके पीछे, इसको छोड़ो, ये गालिब हो जाएगा, कल को पावर में आ जाएगा, इसको छोड़ो बाबा, इसकी फिर भी करो। तो इसके बाद जो है इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालों को आवाज़ दी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले रुक गए। फिर उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमन की पनाह मांगी कि आप जब पावर में आ जाएंगे, यानी एम्पावर हो जाएंगे, तो आप मुझे कुछ नहीं करेंगे, तो आप मुझे यानी नहीं मारेंगे, नहीं छेड़ेंगे। तो इस पर जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर बिन फ़हीरा को बोला कि हाँ इसको लिख के दे दो। तो आमिर बिन फ़हीरा ने लिख के दे दिया कि भाई आपको हम लोग कुछ नहीं करें। तो और सुराका को कहा कि नसीहत की कि ये बात किसी से जिक्र नहीं करना कि मैं इन लोगों से मिला हूँ। एक यह वाक़या हो गया। चूँकि अभी कुरैश ने 100 ऊँटों का इनाम रखा था, हर कोई जो है तगदो में था कि इनको मैं पकड़ूँ, लालच था ना। तो एक सरदार था, बुरीदा असलमा उसका नाम था, वो भी बंदे लेकर के इसी तगदो में था कि इनको मैं ढूंढूं। तो रास्ते में वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालों से मिले, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बातें सुनी तो उसने इस्लाम कबूल किया, अपने 70 साथियों के साथ आया था उनको पकड़ने के लिए, मुसलमान हो गया अपने 70 साथियों के साथ। तो ये सवाल पूछा जाता है कि भाई रास्ते में वो कौन सा सरदार था हिजरत मदीना के दौरान, रास्ते में जो है वो 70 साथियों के साथ इस्लाम कबूल किया, तो उसका नाम था बुरीदा असलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इसके बाद जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले जो है हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मुलाकात हुआ रास्ते में। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मुसलमानों के तिजारती काफ़िले के साथ शाम गए हुए थे, वापस आ रहे थे, रास्ते में उनका मुलाकात हुई। तो आपने क्या किया, आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालों को सफ़ेद कपड़े दिए पहनने के लिए। तो ये सवाल पूछा जाता है कि वो कौन सा सहाबी था जो हज़रत मदीना के सफ़र के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालों को कपड़े दिए थे। तो जो है हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था। किस कलर के कपड़े दिए थे? सफ़ेद कलर के कपड़े दिए थे। तो इसके बाद जो है पीर के दिन 8 रबीउल अव्वल 14 नबवी बमुताबिक 23 सितंबर 622 ईस्वी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले जो है कुबा की मकाम पर पहुँचे। तो कुबा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कलसूम बिन हदम के घर में रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में रहे। कुबा में रुकने का मकसद ये था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो पीछे हम लोग छोड़ आए हैं, तो वो पहुँचेगा, हम लोग साथ मिल कर के मदीना जाएंगे। तो उसके वेट करने के लिए आप जो है 24 दिन जो है कुबा में आप रहे, और उधर जो है मस्जिद कुबा भी तामीर कराई। फिर जुमे के दिन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा से मदीने के सफ़र का आगाज़ किया। जब वो लोग बनु सालिम बिन औफ के इलाके में पहुँचे, तो जुमे के नमाज का वक्त हो गया। तो उधर जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे का नमाज पढ़ाया। तो उस जुमे की नमाज में 100 बंदे थे। ये पूछा जाता है कि जुमे का नमाज किस इलाके में पढ़ाया गया। पहला जो जुमे का नमाज था, फर्स्ट जो जुमे का नमाज पढ़ाया गया, तो बनु सालिम बिन औफ के इलाके में पढ़ाया गया, जो कुबा और मदीना के दरमियान में आता है। और इस जुमे की नमाज में पहला जो जुमा पढ़ाया गया, उसमें 100 मुसलमान शरीक थे। इसके जुमे का नमाज पढ़ाने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुँचे, तो हर कोई जो है चाहता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर में आए और मेहमान रहें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का हर कोई महार पकड़ के अपनी तरफ खींचा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसको छोड़ दो, ये अल्लाह के हुक्म से चल रहा है, ये जिधर रुकेगा मैं उधर उतरूँगा। तो ये ऊँट चलते 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 मस्जिद नबवी का जो इलाका है उधर आके रुक गया। जब वो रुक गया, तो हर कोई बोल रहा था कि मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि इस जगह से किसका घर सबसे ज़्यादा नज़दीक है? तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जल्दी से जवाब दिया कि मेरा घर नज़दीक है आका। तो यूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बोला कि आप जो है कैलूला का इंतज़ाम करें, हम लोग जो है थोड़ा आराम करते हैं। तो यूँ हज़रत अबू अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कैलूला का इंतज़ाम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर में
قیام کیا۔ ادھر جو ہے کچھ دن کے بعد عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اپنے بہن بھائی جو تھے ان کو لے کر کے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لے کر کے وہ بھی کچھ دن کے بعد پہنچ گئے مدینہ۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پیچھے رہ گئیں، کیونکہ وہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی، تو وہ غزوہ بدر کے بعد پھر واپس جو ہے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر ہجرت مدینہ کے اوپر۔ کل انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔